वबरकातुहू। प्रोग्राम में थोड़ी ताख़ीर हुई, कुछ अपनों की वजह से, कुछ ज़्यादा अपने उनकी वजह से, तो इसके लिए बहुत ही माजरत खा है। तो इससे पहले कि बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ हो, वो कुछ रस्मी चीज़ें हो जाएं। मैं अभी सदर मोहतरम तशरीफ़ नहीं ला रहे हैं, रास्ते में हैं, तो उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा मौलाना ज़कीर नूर नबी साहब से कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मनवर सुल्तान नबी साहब से, जो हमारे कलीदी खुतबा इंशाअल्लाह पेश करेंगे, कि स्टेज पे तशरीफ़। और डॉक्टर इशरत नाहिद साहबा से गुजारिश करूँगा जो आज प्रोग्राम की निज़ामत फरमाएंगी, स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। इस्तकबाल के लिए बुके पेश करने के लिए डॉक्टर मसीहुद्दीन साहब से गुजारिश है, बुके पेश करके। डॉक्टर मसीहुद्दीन साहब से गुजारिश है कि ज़कीर नूर अजीम नदवी साहब का बुके दे करके इस्तकबाल करें। और डॉक्टर ज़ियाउल्लाह सिद्दीकी नदवी साहब से गुजारिश करूँगा कि जनाब मनवर सुल्तान नदवी साहब का खैर मक़बूल करें। निसार साहब से गुजारिश है डॉक्टर नाहिद इशरत नाहिद साहब का मैं बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए डॉक्टर इशरत नाहिद साहबा से गुजारिश करता हूँ। सदर मोहतरम तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया राशिद साहब। शुरू है बनामे खुदाए ताला कि वो मेहरबान है बड़ा रहम वाला। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, याकूब एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुनक़दा और उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के इश्तिराक से मुनक़िद इस सेमिनार में मैं आपकी मेज़बान इशरत नाहिद आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। हाज़रीन, जब भी हम किसी प्रोग्राम का आगाज़ करने जाते हैं तो कायदा यही होता है कि हम उसका आगाज़ कलाम रब्बानी से करते हैं। मैं इसकी सआदत हासिल करने के लिए आवाज़ दे रही हूँ कारी अब्दुल करीम साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और कलाम रब्बानी से महफिल को नूर बनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
ذريتنا أمة ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. حاضرین، آج ہم اس محفل کو ایک ایسی شخصیت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر سے اس محفل کو آباد کرنے جا رہے ہیں، جن کی شخصیت اور قلم نے دنیا علم و ادب کو پرنور کیا. میں نے یہاں لفظ استعمال کیا کہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی عمر عزیز کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک پل کو اس طرح استعمال کرتی ہیں کہ جب ہم ان کی خدمات کا جائزہ لینے لگتے ہیں تو ایک ایک پہلو یا ایک ایک جہت پر نظر ڈالنے کے لیے کئی دن ضروری ہو جاتے ہیں. ایک کم وقت میں، گھنٹے 2 گھنٹے میں ہم ان کی شخصیت کا صرف سرسری جائزہ ہی لے سکتے ہیں. جو کرتے ہیں حسین کردار سے تاریخ کو روشن، جو کرتے ہیں حسین کردار سے تاریخ کو روشن، زمانہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ یاد کرتا ہے. تو علامہ سید سلیمان ندوی صاحب کی شخصیت کچھ ایسی ہی تھی، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم انہیں یاد کر رہے ہیں، اور یاد بھی اس پرآشوب دور میں جس کا سخت تقاضا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو یاد کریں، کیونکہ دور بدلا ہے لیکن حالات وہ کے وہی ہیں جو اس زمانے میں تھے. صرف حاکموں کے چہرے بدلے ہیں، ان کا رنگ و روپ بدلا ہے. پہلے سفید و سرخ رنگت ہوا کرتی تھی، اب وہ رنگت ذرا گند میں مائل ہو گئی ہے. اس علامہ سید سلیمان ندوی صاحب کی شخصیت، ان کے ادبی خدمات، ان کی صحافتی خدمات، ان کی تنقیدی اور تحقیقی خدمات، ان سب پر روشنی ڈالنے کے لیے کلیدی خطبے کے لیے ہم زحمت دے رہے ہیں جناب منور سلطان ندوی صاحب کو. میں ان سے گزارش کر رہی ہوں کہ وہ تشریف لائیں. محترم منور سلطان ندوی صاحب ندوۃ العلوم میں باحیثیت استاد اپنے تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں. آپ صحافت کے میدان میں بھی سرگرم ہیں،
कई किताबें आपकी मंजर आम पर आ करके आपके कलम की जावेदानी को की जामीन बन चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो कौमें वक्त के साथ कदम मिला करके चलती हैं वो तरक्की की राहों पर गामजन होती हैं, और जो वक्त का साथ नहीं देती हैं वो साकित और जामिद हो जाती हैं, और साकित और जामिद हो जाना फना की तरफ कदम बढ़ाना है। तो ये दौर जो कि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, और इस दौर में हमें टेक्नोलॉजी को थाम करके चलना ही निहायत जरूरी हो गया है। और मोहतरम मुनव्वर सुल्तान नदवी साहब के सबसे बड़ी खिदमत ही जो इस वक्त है वो ये है कि आप YouTube पर अपना सफा चैनल चला रहे हैं, और जिसके सब्सक्राइबर की तादाद भी 3000 से तजावुज कर चुकी है। और वहाँ पर आप इस चैनल के मकासद भी मुल्क और कौम की खिदमत और मुल्क में इत्तेहाद कायम करना है, और आप उसमें कामयाब भी हैं। मुनव्वर सुल्तान साहब के तारुफ के साथ ही मैं हमारे आज के सदर मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रही हूँ मोहतरम अतहर नबी साहब से कि वो तशरीफ लाएं। जी, तालियों से इस्तकबाल किया जाएगा। आपने माजरत की थी, लेकिन किसी भी इजलास की कामयाबी के लिए जरूरी होता है कि किसी न किसी मोहतरम ऐसी शख्सियत को सदारत की कुर्सी या सदारत के मनसब पर फाइज किया जाए जिनकी क़यादत में प्रोग्राम अव्वल से आखिर तक बहुस्न खूबी पहुंच सके। उनके इस्तकबाल के लिए डॉक्टर बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश कर रही हूँ मोहतरम मुनव्वर सुल्तान साहब से कि वो तशरीफ लाएं और कलीदी खुतबे से सरफराज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ फरमा सदर मोहतरम मौलाना ज़की नूर नदवी साहब और मुहतरम सामईन, आज का मौजू बहुत अहम है। यकीनन अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि उनकी ज़िंदगी के उनकी खिदमात के मुख्तलिफ गोशों को मौजू बनाया जाए और गुफ्तगू की जाए, तजज़िया किया जाए, एनालिसिस किया जाए। सैयद साहब की खिदमात जहाँ हमारे लिए मशअल राह है, वहीं तालीम के हवाले से, मिली मसाइल के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से ऐसे अनमित नकूश छोड़े हैं कि जो उस ज़माने में भी बहुत अहम थे और आज भी बहुत। अगर हम सिर्फ उनके इदारियों का मजमुआ शज़रात का जिक्र करें, किसी भी सफ़े को उलटिए और देखिए तो लगता है कि ये 60 साल और 70 साल पहले की तहरीर नहीं, आज की तहरीर है, आज के हालात में लिख रहे हैं और इस तरह रहनुमाई कर रहे हैं कि जैसे आज का कोई नब्शनास बसीरतमंद कायर रहनुमाई कर सके। तो सैयद साहब की ज़ात ऐसी ज़ात है कि जिनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं। वो मुअर्रिख भी थे, फ़क़ीह भी थे, अदीब भी थे, तनक़ीद निगार भी थे, सहाफ़ी भी थे, सूफ़ी भी थे, शायर भी थे। उनकी किताबें, उनकी तहरीरें मुख्तलिफ ज़बानों में लोगों तक पहुँची और आज भी उसमें वही ज़िंदगी है, वही ताबिंदगी। मौजू जो दिया गया, मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब राशिद भाई का, लेकिन साथ ही ये शिकायत भी कि इतना शानदार मौजू मगर चंद घंटों पहले यानी कल शाम में इत्तला मिली इस मौजू पे गुफ्तगू करना है। मेरे ख्याल से ये मौजू यकीनन इस काबिल था कि संजीदगी के साथ सहाफ़त के हवाले से जो अफकार हैं सैयद साहब के, उनका तजज़िया किया जाता और उनसे कसबे फैज़ किया जाता। लेकिन बहरहाल इस कम वक्त में कुछ बातें, कुछ मारूज़ात पेश करने की कोशिश करूँगा। ख़ास तौर पे सैयद साहब की शख्सियत का मुख्तसर तारुफ मैंने चंद सतरें लिखी हैं और कुछ सतरें जो हमारी पुरानी थी
اس کو دوبارہ آج پھر پیش کروں گا تاکہ موضوع مکمل ہو جائے. بہرحال سماعت فرمائیں گے. 1907 کا زمانہ ہے. دارالعلوم ندوۃ العلماء کا سالانہ اجلاس لکھنؤ کے رفاہ عام کلب میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں فارغ ہونے والے طلباء کی دستار بندی ہونی ہے. اس جلسے میں ایک طالب علم علوم قدیمہ و جدیدہ کے موضوع پر تقریر پیش کر رہے ہیں. سامعین میں سے کسی نے کہا کہ اگر یہ تقریر عربی میں کریں تو ہم سمجھیں گے کہ صلاحیت ہے. وہ طالب علم فوراً اردو سے عربی میں منتقل ہو جاتے ہیں اور فی البدیہہ تقریر کرنے لگتے ہیں. مجمع پر سناٹا چھا جاتا ہے. اسی درمیان اچانک اسٹیج سے علامہ شبلی نعمانی کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ تقریر یاد کی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی موضوع دے اور یہ اس موضوع پہ تقریر کریں. ایک بار پھر سناٹا چھا جاتا ہے. سامعین میں بہت مشہور عالم خواجہ غلام الثقلین موجود تھے. لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ موضوع دیجیے. انہوں نے موضوع دیا، ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کیوں کر ہوئی. وہ طالب علم دوبارہ عربی میں شروع ہوتا ہے اور فی البدیہہ عربی میں تقریر کرنا شروع کرتا ہے. اور جب تقریر ختم ہوتی ہے تو ایک بار پھر سامعین محو حیرت ہوتے ہیں. تقریر ختم ہوتی ہے، علامہ شبلی کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے سر سے عمامہ اتار کر اس طالب علم کے سر پہ باندھ دیتے ہیں. اسی طالب علم کا نام علامہ سید سلیمان ندوی. علامہ سید سلیمان ندوی کی شخصیت اشک پہل ہیرے کی مانند ہے. ندوۃ العلماء نے قدیم صالح اور جدید نافع کا جو نعرہ دیا، اس کی بہترین مثال، مکمل مصداق علامہ سید سلیمان ندوی کی ذات گرامی. آپ جامع کمالات تھے، بیک وقت مورخ بھی تھے اور محقق بھی، متکلم بھی اور فلسفی بھی، محدث بھی اور ادیب بھی، شاعر بھی اور صوفی بھی، معلم بھی اور نقاد بھی. غرض ان کے قلم کی جولانیوں سے کوئی موضوع محروم نہیں رہا. سید صاحب کی زندگی کے متعدد گوشے ایسے ہیں جو اس زمانے میں بھی قابل مطالعہ تھے اور آج بھی ان افکار کی معنویت نہ صرف باقی ہے بلکہ ان تحریروں سے آج کے مسلمان بھی علمی، تعلیمی، ملی اور سیاسی درد کا مرہم کشید کر سکتے ہیں. سید صاحب نے خالص علمی اور تحقیقی مواد کو تحریر کی شکل میں ڈھالنے کا جو اسلوب پیش کیا وہ اس زمانے میں بھی معیار تھا اور آج بھی معیار ہے. سید صاحب نے تاریخ کے موضوعات پر جو خطبات پیش کیے اور جو تحریریں پیش کی وہ تلاش و تحقیق کا بہترین نمونہ ہے. اس سلسلے میں آپ کی تصنیفات عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی کے ساتھ آل انڈیا ہسٹوریکل کانگریس کے اجلاس منعقدہ 1944 مدراس کے خطبہ صدارت سے آج بھی لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں. اردو زبان و ادب پر ہر زمانے میں لکھا گیا، آج بھی لکھا جا رہا ہے اور آئندہ بھی لکھا جائے گا. لیکن سید صاحب نے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے شعبہ ترقی اردو کی اجلاس منعقدہ 1915 کے خطبہ صدارت، اسی طرح ہندوستانی اردو اکیڈمی کے اجلاس منعقدہ 1937 کے خطبہ صدارت، اسی طرح مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کلکتہ منعقدہ 1929 کے خطبہ صدارت اور اسی کے ساتھ انجمن اردو معلّہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں پیش کردہ مقالے. ان تحریروں میں زبان و ادب کے حوالے سے آپ نے جو تحقیقات پیش کی، زبان کے حوالے سے جن خدشات کا اظہار کیا اور اردو کی بقا کے لیے جو تجاویز پیش کی، آج تک ان پر کوئی اضافہ نہیں ہو سکا. 1920 میں خلافت کمیٹی کی جانب سے ایک وفد لندن اور فرانس بھیجا گیا. اس وفد میں مذہبی ترجمانی کی ذمہ داری سید صاحب کو دی گئی. تعلیم کے سلسلے میں سید صاحب نے جو مشورے دیے، خاص طور پر افغانستان کا سفر اور وہاں کے تعلیمی مسائل کو دیکھتے ہوئے جو مشورے ہیں، وہ بہت اہم اور قابل قدر ہیں. اب ایک نظر ڈالتے ہیں سید صاحب کی زندگی پر. ندوۃ العلماء کے گل سرسبز علامہ شبلی کے مایناز شاگرد اور سرزمین ہند کے قابل فخر ثبوت سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندوی کی ولادت 1302 ہجری مطابق 1884 میں صوبہ بہار کے ضلع نالندہ کے ایک مردم خیز قصبہ دیسنا یا دسنا میں ہوئی. آپ کے والد ماجد کا نام حکیم سید ابو الحسن ہے. پیدائش کے وقت آپ کے دادا
میر محمدی صاحب حیات سے تھے، انہوں نے تاریخ ولادت کہی اور وہ تاریخ حرف بحرف صحیح ثابت کی۔ سید صاحب کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں ایک معلم سید مقصود علی کے ذریعے ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بڑے بھائی سید حبیب سے پڑھنا شروع کیا، جو جلد ہی تعلیم سے فارغ ہوئے تھے۔ ان سے سید صاحب نے فارسی کی درسیات اور عربی میں شرح جامی تک پڑھی۔ سید صاحب نے اپنے بڑے بھائی سے مولانا شاہ محمد اسماعیل صاحب کی تفریق ایمان بھی پڑھی۔ سید صاحب کی زندگی پر اس کتاب نے خاص اثر ڈالا۔ سید صاحب تحریر فرماتے ہیں، یہ پہلی کتاب تھی جس نے مجھے دین حق کی باتیں سکھائی اور ایسی سکھائی کہ اثناء تعلیم و مطالعہ بیسیوں آندھیاں آئیں اور کتنی دفعہ خیالات کے طوفان اٹھے، مگر اس وقت جو باتیں جڑ پکڑ چکی تھیں ان میں سے ایک بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکی۔ علم کلام کے مسائل، اشاعرہ و معتزلہ کے نزاعات، غزالی و رازی اور ابن رشد کے دلائل یکے بعد دیگرے نگاہوں سے گزرے، مگر اسماعیل شہید کی تلقین اپنی جگہ پر قائم رہی۔ پھر 1898 میں پھلواری شریف تشریف لے گئے۔ یہاں امیر شریعت مولانا شاہ محی الدین صاحب پھلواروی سے ہدایہ، مولانا عبد الرحمن کاکوروی سے شرح تہذیب کا درس لیا۔ اس کے بعد تقریباً 1 سال آپ کا قیام مدرسہ امدادیہ دربھنگہ میں رہا، جہاں آپ نے مولانا مرتضیٰ حسین چاند پوری اور مولانا فدا حسین آروی سے بعض کتابوں کا درس لیا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخلہ۔ اس وقت سارا ہندوستان ندوۃ العلماء کی تحریک سے گونج رہا تھا۔ پھر اسی زمانے میں ندوۃ العلماء کا سالانہ اجلاس پٹنہ میں ہوا، جس میں دیگر اعزاء کے ساتھ سید صاحب نے خود بھی شرکت کی اور اس تحریک سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ اسی وقت آپ نے ندوے میں داخلے کا فیصلہ کیا اور 1901 میں لکھنؤ تشریف لائے۔ دارالعلوم کے ابتدائی سال 2 میں آپ کا داخلہ ہوا۔ جس وقت آپ کا داخلہ ندوے میں ہوا، اس وقت کے اساتذہ میں مولانا فاروق چریا کوٹی، مفتی سید عبداللطیف صاحب، مولانا حفیظ اللہ صاحب جیسے نامور علماء اور یگانہ روزگار فن یہاں کے اساتذہ تھے۔ آپ نے خاص طور پر مولانا فاروق چریا کوٹی سے خاص فیض اٹھایا۔ ان کے بارے میں خود ہی معارف کے ایک شمارے میں لکھتے ہیں، ان کے طرز تعلیم نے چند ہی دلوں میں یہ کیفیت پیدا کر دی کہ آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور وہ مسئلے جو اساتذہ کے سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتے تھے وہ روز روشن کی طرح نظر آنے لگے۔ یہ پہلی شخصیت تھی جس نے میرے دل و دماغ پر اثر ڈالا۔ اس کے علاوہ آپ نے فقہ کی ابتدائی کتابیں ندوۃ العلماء کے مفتی مولانا عبداللطیف سنبھلی صاحب سے پڑھی۔ علامہ شبلی سے استفادہ۔ 1904 میں علامہ شبلی نعمانی حیدرآباد سے لکھنؤ تشریف لائے اور چند ہفتے دارالعلوم میں قیام فرمایا۔ اس درمیان مولانا فاروق صاحب چریا کوٹی نے سید صاحب کا تعارف علامہ سے کروایا۔ علامہ شبلی کی گوہر شناس نظر نے فوراً ہی اس در نایاب کو پرکھ لیا اور ابتدائی ملاقات میں ہی سید صاحب کو گوہر قابل کا خطاب کیا۔ دوسرے سال جب علامہ شبلی قیام کے ارادے سے دارالعلوم تشریف لائے، انہوں نے ہر حیثیت سے ندوے کو ترقی دی۔ آپ کے اس قیام سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے علم رساں ہاتھوں سے یہاں ایسے ہونہار طلبہ کی علمی و فکری تربیت اور ذہن سازی ہوئی جو اپنے وقت کے آسمان علم و فن کے آفتاب و مہتاب ثابت ہوئے اور ندوۃ العلماء کے حقیقی ترجمان اور کامیاب نمونہ سمجھے گئے۔ اس فہرست میں سب سے پہلا نام علامہ سید سلیمان ندوی کا ہے، جو نہ صرف آپ کے فیض صحبت و کیمیا اثر تربیت سے علامہ بنے بلکہ اپنے استاد کے صحیح جانشی قرار پائے اور دنیا علم میں بہت سی چیزوں کے موجد اور خاتم ہوئے۔ سید صاحب نے علامہ شبلی سے بھرپور استفادہ کیا اور علامہ شبلی نے بھی اپنے اس قابل فخر شاگرد کو ہر طرح کے جوہر سے آراستہ کیا۔ اسی فیض نے سید صاحب کے علوم میں نکھار پیدا کیا، مطالعے میں وسعت اور قلم میں پختگی پیدا کی۔ شاہ معین الدین ندوی صاحب لکھتے ہیں، ان تینوں یعنی مولانا ضیاء الحسن علوی ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی اور سید صاحب، ان تینوں میں سید صاحب اس سرچشمہ فیض سے زیادہ سیراب ہوئے اور درس قرآن کے علاوہ اوقات میں بھی استفادہ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ان کی صلاحیت اور ذوق و شوق کو دیکھ کر علامہ شبلی نے ان کی تربیت کی جانب خاص توجہ کی۔ الندوہ جو ندوے کا ترجمان تھا، اس کے بہت سے کام سید صاحب کے سپرد کیے اور دوسرے کام بھی سید صاحب سے لیتے رہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریسی خدمات۔ سید صاحب نے 1907 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد ندوہ کے علمی اور تحقیقی ترجمان
الندوہ کے سب ایڈیٹر مقرر ہوئے اور 1912 تک الندوہ کے صفحات پر علم و ادب کے گلگوٹے کھلاتے رہے۔ 1908 میں ندوہ کی سب ایڈیٹری کے ساتھ دارالعلوم کے عربی کے استاد بنائے گئے، پھر 1 سال عربی ادیب کے منصب پر فائز ہوئے اور اس طرح 1912 تک تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس مدت میں آپ نے الندوہ کے مضامین کے علاوہ دروس الادب کے نام سے عربی کی 2 ریڈریں لکھی جو بہت مقبول ہوئی اور دارالعلوم کے علاوہ دیگر مدارس میں بھی نصاب میں داخل ہوئی۔ اسی طرح آپ نے لغات جدیدہ کے نام سے عربی کے نئے الفاظ کی ایک لغت بھی لکھی۔ اگلا عنوان ہے دارالمصنفین کی تعمیر اور سیرت النبی کی تکمیل۔ علامہ شبلی مرحوم نے دارالمصنفین کا جو علمی و عملی خاکہ تیار کیا تھا اور اس کی تکمیل کے لیے ان کی زندگی نے وفا نہ کی، البتہ ان کے شاگرد رشید علامہ سلیمان ندوی نے اپنے استاد کے اس حسین تخیل کو عملی روپ دے کر شاگردی کا حق ادا کر دیا۔ دارالمصنفین کو قائم کرنے اور اس کے نصب العین کے مطابق پورا سرمایہ تیار کرنے میں سید صاحب نے جس بلند ہمتی سے کام لیا اور دور اندیشی کے ساتھ اس کو منزل تک پہنچایا، وہ بر صغیر ہند و پاک کی علمی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، جس کی وجہ سے سید صاحب کو دارالمصنفین کا معمار کہنا بجا نہ ہوگا۔ سید صاحب اور آپ کے رفقا کے خلوص جانفشانی کے نتیجے میں صرف چند سالوں کے اندر دارالمصنفین کو وہ شہرت ملی جو دوسرے اداروں کو کم ہی نصیب ہوئی ہے۔ 1916 میں دارالمصنفین کا اپنا پریس قائم ہوا، پھر اسی سال معارف کے نام سے وہ علمی رسالہ منصہ شہود پر آیا جو اب تک علم و تحقیق کے میدان کا شاہکار بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس چمستان علم اور دانش کدہ شبلی میں سید صاحب کے گوہربار قلم سے سیرت النبی کے جلوہ ہزار رنگ کا خوشنما و عطرخیز گلدستہ تیار ہوا۔ تاریخ اسلام کی مکمل کڑیاں یہی تیار ہوئیں۔ تازہ دم اہل قلم کی بے مثال کھیپ نے جوہر قلم سے آراستہ ہو کر ملک و ملت کی عظیم خدمات انجام دی اور خود بانی استاد کی ساری تصنیفات یہیں سے شائع ہو کر منظر عام پر آئیں۔ سید صاحب کی علمی و تعلیمی خدمات۔ سید صاحب ہمہ جہت شخصیت اور حشر پہل طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی زندگی عمل فہم سے عبارت تھی جس میں علم و فن کے نادر و نایاب گلدستے، سیاسی و قومی خدمات کے بلند مینارے، دینی مذہبی مسائل میں رہبری و قافلہ ساری کے انمول نمونے قرینے سے سجے ہوئے ملتے ہیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی کا ایک اہم امتیازی وصف علم و تحقیق کی وادی میں ان کی جامعیت و ہمہ جہتی۔ وہ علوم قدیمہ و جدیدہ دونوں سے واقف تھے۔ اگر وہ ایک طرف ایک مورخ، ادیب، ناقد اور محقق تھے تو دوسری طرف بیک وقت فقیہ اور محدث بھی تھے، اور ان علمی مشاغل کے ساتھ تحریک آزادی اور مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کے رہنما اور قائد بھی تھے۔ اسی طرح وہ ایک طرف زبان و ادب کے جلسوں کی صدارت کرتے ہوئے نظر آتے، اسی کے ساتھ طبقہ علماء کے فقہی و دینی اجتماعات کے صدر نشین بھی ہوتے تھے۔ وہ تحریک خلافت کے اس موقر وفد کے ایک رکن تھے جو 1920 میں رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں برطانیہ گیا تھا، اور جس نے وہاں کے ذمہ داران سلطنت اور ارباب علم و دانش کو یہ بتایا کہ خلافت کے تئیں مسلمانوں کے جذبات و احساسات کیا ہیں۔ پھر 1926 میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے جو پہلی اسلامی کانفرنس رکھی تھی، اس میں حکومت کے وفد خلافت کی، ہندوستان کے وفد خلافت کی قیادت سید صاحب نے کی۔ اسی طرح والی افغانستان نادر خان نے اپنے ملک کے نظام تعلیم کا خاکہ مرتب کرنے کے لیے جو 6 رکنی وفد ہندوستان سے افغانستان بلایا تھا، اس کے ایک رکن سید صاحب تھے۔ پیراگراف ختم۔ یہ گوناگوں صفات سید صاحب کی ذات میں اس طرح جلوہ گر تھے کہ آپ کی شخصیت ایک کہکشاں ہو جس میں علم و فن کے ہزار تارے چمک رہے ہوں، اور جس کی نیر تابی وضو فشانی سے آہوان منزل اپنے کام و دہن کو شاد کر رہے ہوں، لیکن اصلاً آپ محقق تھے اور تحقیق و تدقیق آپ کے مزاج میں اس طرح رچ بس گیا تھا کہ آپ کا کوئی عمل بھی اس سے خالی نہیں ہوتا۔ علم و تحقیق کے میدان میں سید صاحب نے جو تحقیقی جوہر دیکھا ہے، ان کا قلم، اس بارے میں سید صلاح الدین عبدالرحمن اپنے خاص انداز میں لکھتے ہیں، قرآنی علوم پر جب کوئی مضمون لکھتے تو معلوم ہوتا کہ ان کے علم و فن کے شالیمار میں قرآن پاک کی آیتوں کی نہر بہشت بہہ رہی ہے۔ احادیث پر کوئی تحریر قلم کرتے تو ظاہر ہوتا کہ اس شالیمار میں حدیث کے رموز و نکات کے گلکدے دکھائی دے رہے ہیں۔ کلامی رنگ کی کوئی چیز لکھتے تو ان کے خیالات کے سوسن و یاسمین کھلتے نظر آتے۔
تاریخ کا کوئی موضوع اختیار کرتے تو تحقیق و تدقیق کے سرور و شمشاد نظر افروز ہوتے، شعر و ادب پر کچھ لکھنے کے لیے مائل ہوتے تو نکتہ سنجی و نکتہ بری کے پھول بکھرے دکھائی دیتے، معاصر مشاہیر کی موت پر نوحہ خوانی کرتے تو ان کی سوگواری و غمناکی کی گھٹائیں چھاتی دکھائی دیتی، کسی کانفرنس کے لیے خطبہ لکھتے، یہ ان کے فکر و نظر کا شیش محل بن جاتا۔ سید صاحب ایک بصیرت مند اور مجتہدانہ مزاج کے مالک تھے۔ سید صاحب فقہ کے میدان میں بھی اپنے معتدل مزاج، امتیازی اوصاف، تحقیقی مزاج اور فقہی بصیرت کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ فقہ کے اصول و کلیات اور جزیات پر گہری نظر رکھتے تھے، مسائل پر مجتہدانہ اور محققانہ نظر تھی۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب لکھتے ہیں، مولانا سید سلیمان ندوی مسائل فقہ پر مجتہدانہ نظر رکھتے تھے، وہ عصری رجحانات پر بھی غور و فکر کرتے تھے اور مسائل پر رائے قائم کرنے میں بڑی احتیاط اور تدبر سے کام لیتے تھے۔ علامہ اقبال نے جب بھی فقہی مسائل پر ان کی رائے معلوم کی، ان کے جواب کو نہ صرف شافی پایا بلکہ ان میں فکر کی نئی روش محسوس کی۔ اجماع، قیاس، نص، ناسخ و منسوخ وغیرہ پر علامہ اقبال نے سید صاحب کے خیالات سے استفادہ کیا اور شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ کے بعض اجزاء کا مفہوم بھی ان سے سمجھا۔ علامہ اقبال نے اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام میں جس انداز سے بعض مباحث کو اٹھایا ہے اس پر سید سلیمان ندوی کے افکار کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ بعض جگہ علامہ اقبال کا فکری اجتہاد منزلوں کو قطع کرتے کرتے ایک دم رک گیا ہے، ممکن ہے سید صاحب نے بعض مسائل میں ایک حد سے آگے بڑھنے سے روکا ہو۔ علامہ اقبال کی نظر میں مولانا سید سلیمان ندوی کے افکار کی جو اہمیت تھی اس کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنی عادت کے خلاف سید صاحب کے مکتوبات کو بڑی حفاظت سے رکھتے تھے۔ سید صاحب کی فقہی فکر و خدمات کا موضوع ہندوستان کے مشہور شہر اور ایک علم پرور اسلامی ریاست کے دارالخلافہ بھوپال سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ بھوپال کے مجتہدانہ فکر کے سفر کی سید صاحب کے مجتہدانہ فکر کی ایک منزل بھوپال تھی۔ مولانا مسعود عالم ندوی کو 1947 کے خط میں بھوپال میں لکھتے ہیں کہ یہاں بھی بفضل الہی کچھ دینی کام انجام پا رہے ہیں، آگے تفصیلات ہیں اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ ایک سرسری نظر علمی خدمات پر، آپ کی سب سے مشہور کتاب سیرت النبی ہے جو سیرت کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ یہ اصلاً 6 جلدوں میں ہے، ابتدا کی 2 جلدیں ان کے استاد علامہ شبلی کی ہے اور 4 جلدیں سید صاحب کی ہے۔ دوسری کتاب خطبات مدراس، 1925 میں مدراس کے مسلمانوں نے سید صاحب کو دعوت دی کہ وہ سیرت کے موضوع پر خطبات پیش کریں۔ یہ کتاب اپنی معلومات، مباحث کی ندرت کے لحاظ سے سیرت کی اہم کتابوں پر بھاری ہے۔ سیرت عائشہ سید صاحب کی مشہور کتاب ہے جس میں حضرت عائشہ کی سوانح عمری، ان کی خدمات اور زندگی کے مختلف گوشوں پر بہت قیمتی آراء پیش کی گئی ہیں۔ اسی طرح تاریخ عز القرآن، اس کتاب کا موضوع قرآن مجید کی بعض تاریخی اور جغرافیائی بیانات پر مستشرقین کے اعتراضات کا جواب اور عرب کے قدیم جغرافیہ اور تاریخ کی تحقیق و تنقید ہے، مشہور کتاب ہے۔ اسی طرح عرب و ہند کے تعلقات، اس کتاب کا مقصد ہندو مسلمانوں کے تعلقات کے متعلق بعض غلط فہمیوں کا ازالہ اور دونوں کے درمیان قدامت اور اس کی خوشگواری کو دکھانا ہے۔ اسی طرح ایک مشہور کتاب ہے خیام۔ اس نامور حکیم اور جلیل القدر فاضل کو اہل یورپ نے ایک عیاش اور بدمست رند کی شکل میں پیش کیا جو ہماتن شراب میں غرق رہتا ہے۔ سید صاحب نے اپنی تحقیق سے یہ ثابت کیا کہ خیام اپنے زمانے کے بڑے فلسفی، حیات اور نجوم کے ماہر اور ریاضیات اور فلسفی ریاضیات کے بھی ماہر اور فلسفی قسم کے صوفی تھے۔ مذہبی حیثیت سے ایک دیندار مسلمان تھے، مذہبی علوم میں پوری دستگاہ تھی، البتہ ان کی زندگی بڑی زاہدانہ تھی۔ حیات شبلی ایک مشہور کتاب ہے۔ اسی طرح عربوں کی جہاز رانی مشہور کتاب ہے۔ ایک اور کتاب جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے وہ ہے نقوش سلیمانی۔ ہندوستانی زبان اور اردو زبان و ادب کے حوالے سے سید صاحب کی تقاریر اور ان کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ایک پیراگراف پیش کروں گا جو عبدالماجد دریابادی صاحب نے لکھا ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ کتاب کیا تھی۔ مولانا دریابادی لکھتے ہیں، سید صاحب کے فاضل اجل اور عالم بے بدل ہونے کا ایک زمانہ قائل ہے۔ دنیا کو مسلم ہے کہ وہ فن تاریخ میں امام وقت تھے اور سیرت نگاری میں بھی وہ اپنی نظیر آپ تھے، لیکن آخر تک کم ہی لوگوں نے ان کے ادبی، شعری اور تنقیدی مرتبہ کو جانا اور کمتر ہی لوگوں نے انہیں ادیب، انشا پرداز اور سخن سنج کی حیثیت سے پہچانا۔
علم و ادب کی تاریخ میں ایسی ناشناسی اور کم شناسی کی مثالیں نہ معدوم ہیں اور نہ غیر معلوم. چند مضامین جو سید صاحب کے بہت ہی مقبول ہوئے اور جنہوں نے تحقیق کا رنگ بدلا، میں 2-3 مثالیں یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا. ایک سید صاحب کا مضمون بلکہ مقالہ ہے تاج محل کے معمار کی تحقیق. دراصل ادارہ معارف اسلامیہ لاہور کے پہلے اجلاس منعقدہ 1933 میں شرکت کے لیے سید صاحب لاہور تشریف لے گئے. اس اجلاس کی صدارت ڈاکٹر علامہ اقبال نے. اس اجلاس میں سید صاحب نے اپنا مقالہ لاہور کا ایک مہندس جس نے تاج محل اور لال قلعہ بنایا پڑھا. اس مقالے میں سید صاحب نے یہ پیش کیا کہ لال قلعہ اور تاج محل کے معمار کوئی انگریز نہیں تھے، بلکہ وہ ایک مسلمان تھے جن کا نام استاد احمد شاہ جہانی لاہوری ہے. ان کے خاندان کے افراد بھی اس تعمیر میں شریک ہوئے. یہ پورا خاندان علم ہندسہ، علم حیات اور ریاضیات میں کامل درک رکھتا تھا. اسی طرح سید صاحب کا ایک مقالہ ہے ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کیوں کر ہوئی. اس رسالے میں سید صاحب نے بتایا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی اشاعت تلوار سے نہیں ہوئی، بلکہ انہی فطری طریقوں سے ہوئی جن طریقوں سے ہر دائی مذہب کی اشاعت پوری دنیا میں ہوتی رہی. ایک اور مقالہ سید صاحب کا وہ آج کے زمانے میں خاص طور پہ پڑھنے سے متعلق ہے اور بہت ہی قیمتی مقالہ ہے یہ. اس کا عنوان ہے ہندوؤں کی تعلیمی و علمی ترقی میں مسلم حکمرانوں کی کوششیں. خدا بخش لائبریری پٹنہ سے یہ رسالے کی شکل میں شائع ہوا ہے، لکھنؤ سے بھی شائع ہوا ہے. اسی طرح ایک مقالہ سید صاحب کا ہندوستان میں ہندوستانی. یہ خطبہ سید صاحب نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے یونین ہال میں پیش کیا. اس میں سید صاحب نے مستند تاریخی حوالوں سے ثابت کیا کہ اردو کا اصلی نام ہندوستانی ہے. یہ مضمون اور مقالات سے متعلق تھے. اب آخری نظر صحافتی خدمات پہ. 1907 میں ندوے سے فراغت کے بعد علامہ شبلی نے آپ کو ندوے کے ترجمان مجلہ الندوہ کا نائب ایڈیٹر مقرر کیا. آپ نے یہیں سے اپنی علمی اور قلمی زندگی کا آغاز کیا. اس زمانے میں بے شمار مضامین آپ نے لکھے. خاص طور پہ خواتین اسلام کی شجاعت کے عنوان سے ایک سلسلہ وار تحریر لکھی. بعد میں یہ کتابی شکل میں شائع. الہلال میں شمولیت. مولانا ابوالکلام آزاد نے 1912 میں جب الہلال نکالنے کا ارادہ کیا تو اس کی ادارت کے لیے پورے ملک سے مناسب اور موضوع افراد کو تلاش کیا. اس ادارتی ٹیم میں جو افراد شامل تھے اس میں ایک نام سید سلیمان ندوی کا. یہاں پہ ایک لطیفہ دلچسپ ہوگا کہ الہلال میں جو مضامین شائع ہوئے وہ مولانا آزاد کے نام سے شائع ہوئے یا بغیر نام کے شائع ہوئے. بعد میں یہ بحث بڑی اہم رہی کہ وہ مضامین کن کے تھے. سید صاحب کے بعض شاگردوں نے تحقیق سے پیش کیا کہ بہت سے مضامین سید صاحب کے تھے جو بغیر نام کے شائع ہوئے. اسی طرح مولانا آزاد کے جو وہ تھے مریدین یا اہل تعلق، ان کا ان پہ اصرار تھا کہ یہ مولانا آزاد کا ہے اور بڑی لمبی اس پہ بحث ہے جو بڑی دلچسپ ہے. تیسری چیز رسالہ معارف. 1916 میں سید صاحب کی ادارت میں معارف کے نام سے ایک علمی اور تحقیقی رسالے کا آغاز ہوا. سید صاحب تعاون اس کے ایڈیٹر رہے. علمی دنیا معارف کے علوم و معارف سے ہمیشہ زیر بار رہے گی. سید صاحب کے اداریے شذرات کے نام سے 3 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں. یہ مضامین بہت اہم ہیں. بہرحال 23 نومبر 1953 کی شام پاکستان کے شہر کراچی میں سید صاحب کی زندگی کا آخری دن اور ان کی کتاب زندگی کا آخری وقت پڑھ گیا اور آپ کراچی میں مدفون ہوئے. ایک مختصر جائزہ سید صاحب کی زندگی، ان کی علمی و صحافتی خدمات کا تھا. گوشے تو ایسے ہیں کہ ان کے باضابطہ بحث کی جائے، اس سے نتیجہ نکالا جائے اور آج جو حالات ہیں اس پہ منطبق کر کے کچھ چیزیں سامنے لائی جائیں. لیکن بہرحال جو کچھ اس مذاکرے میں بات آئے گی ہمیں امید ہے کہ ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوگی. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا کہ آپ نے اس کوتاہ علم کی چند سطریں سن لی. اسی طرح منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ.